गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वहीद कुरैशी एंड आप वॉच कर रहे हैं सेंचुरीज अनटोल्ड। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है हमारी द मार्च टुवर्ड पाकिस्तान। मैं कोशिश करूँगा आज इस वीडियो में कि 30 से 40 मिनट की जो वीडियो मेरी होती है, तो मेरी कोशिश आज ये होगी कि आज मैं 19 सेंचुरी जो है ना 1800 पूरा, और कोशिश करूँगा 20 सेंचुरी का भी थोड़ा सा स्टार्ट मैं बता दूँ। व्यूअर्स, मेरी जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरी पिछली वीडियो थी मार्च टुवर्ड पाकिस्तान के ऊपर, वो ये थी कि द स्टार्ट ऑफ एन एंड। जो मुसलमानों का या मुगल एम्पायर की जो डिक्लाइन जो शुरू हुई थी, वो पहले जो 1707 से लेके 1739 तक वो जो औरंगजेब की डेथ के बाद जो डिक्लाइन 40 साल थे इम्पोर्टेंट, उसमें वो उसकी वजूहत क्या थी। तो मुझे कुछ कमेंट्स मिले हैं जिसमें मुझे लोगों ने मेरे कुछ चंद व्यूअर्स ने मुझे बताया है कि आप वो जो टाइम पीरियड है 18 सेंचुरी का थोड़ा सा ज़्यादा दोबारा उसको थोड़ा सा फ्यू मिनट्स थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करके थोड़ा दोबारा बताएं। तो मैं थोड़ा सा आपको वो दोबारा रिफ्रेश कर दूंगा दोबारा, तो उसके बाद हम 19 सेंचुरी की तरफ फोकस रखेंगे आज। एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी जो वीडियो है ये पूरी एंड तक देखें। इसकी वजह यह है कि मैंने जो पूरी वीडियो को जो समरी देनी होती है ना, वो मैंने तकरीबन अक्सर मेरी आखिरी जो 5, 6, 7, 8, 10 मिनट होते हैं ना उसमें होती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो एंड तक देखें, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह 18 सेंचुरी में कॉन्स्पिरेसी होती रही आगे पीछे, जिसके नतीजे में जो मुगल एम्पायर थी वो तकरीबन कोलैप्स हो रही थी, और जो रही सी कसर थी वो नादिर शाह दुरानी ने 1739 में आके पूरी कर दी। राइट, आप मेरी पिछली वीडियो में डिटेल से वो देख लें। तो उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे, ये इनका एक राइज होना शुरू हो गया था, और जिसके नतीजे में प्लासी की जंग होती है 1757 में बंगाल के अंदर नवाब सिराजुद्दौला के साथ, जिसमें उसको शिकस्त होती है। उसमें काफ़ी सारे थ्योरीज हैं जी, मीर जाफर ने गद्दारी की, जिसकी वजह से वो उसकी फौज लैदा हो गई एंड जंग की हालत में सिराजुद्दौला को डिफीट हुई। तो उसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख है। खाली मीर जाफर के 5000 या 10,000 जो फौजी थे उसको लैदा करने से एक पूरी फौज जो थी 1,00,000 1.5 लाख की, उसको डिफीट हो जाती है। किसके हाथों? 8-10 हज़ार ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे ना स्पाई, उनके हाथों। तो ये इतना सिंपल नहीं है। उसकी वजह बेसिकली बुनियादी उसके अंदर जो खराबी चली आ रही थी पिछले 100 साल से, मैं कहूँगा वो ये थी कि फौज के पास ना कोई ट्रेनिंग थी, ना कोई नए हथियारों की मतलब इनको कोई जानकारी थी, ना उनको कोई इतनी डिसिप्लिन अप्रोच थी कि वो एक प्रोफेशनल फौज लड़ने आ रही है। अगर 5-10 हज़ार फौजी नहीं भी लड़ने आ रहे तो उनको शिकस्त हो जाती है। तो मीर जाफर की जो गद्दारी है वो अपनी जगह पे दुरुस्त है कि उसने वो साथ नहीं दिया नवाब का, उसको कुछ ज़ाती उसके साथ रजिश थी, उसको शिकायतें थी, जिसके नतीजे में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके साथ कॉन्स्पिरेसी करके उसने, तो वो ये सारा भी आन नो। तो उसके बाद जगह बक्सर होती है 1764 में, जिसमें मुगल एम्पर शाह आलम भी आता है, उसमें फिर दोबारा शिकस्त होती है इनको, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों। तो वो इस तरह से मैंने बताया था कि आगे पीछे डिफीट्स होती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों। तो बेसिकली बंगाल का सूबा उनके हाथ से निकल गया। फिर साउथ में निज़ाम था, मैसूर था, हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये कोशिश करते रहे, लेकिन इनकी कोशिशें कामयाब नहीं होनी थी। मैंने अगेन अपनी पिछली वीडियो में डिटेल बताई है उसकी। तो उसका नतीजा ये होता है कि 1803 में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, फर्स्ट टाइम एक फॉरेन पावर
ایسٹ انڈیا کمپنی برٹش انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں دے آر ایبل ٹو فائٹ اینڈ آکوپائی دہلی دا کیپٹل آف مغل امپائر 1803 میں. اب جب 1803 میں جب انگریز دلی میں انٹر ہو جاتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں, تو صورتحال ایک دم چینج ہو جاتی ہے. وہ کیسے کہ اب اس وقت تقریباً آخری جو 2 مغل بادشاہ رہ گئے ہیں, ان کا ٹائم پیریڈ شروع ہے. اس وقت بہادر شاہ ظفر کا جو آخری بادشاہ تھا مغل, اس کا جو باپ تھا وہ حکومت کر رہا تھا 1806 کے بعد. اوکے, تو اب مغل جو امپائر تھی وہ تو بالکل ڈاؤن جا رہی تھی, لیکن اس کے بدلے میں پنجاب کے اندر 1799 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں ایک نئی پاور رائز کر گئی, جس میں جو سکھ ایک امپائر جسے کہتے ہیں بنی. وہ شارٹ ٹرم تھی, 40 سال 45 سال اس کی پوری ایج تھی, لیکن وہ اسٹیبلش ہوگی پنجاب کے اندر. سو مغلوں کے ہاتھ سے پنجاب فار ایور گان. اوکے, آپ میری جو ویڈیو ہے دا رائز آف سکھ امپائر, اگر آپ وہ ساری ڈیٹیل دیکھیں تو اس میں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ پنجاب میں سکھ امپائر کا رائز کیسے ہوا, سارا کچھ, تو آپ وہ واچ کر سکتے ہیں. تو ویورز, اب ہوتا یہ ہے کہ 1803 سے آن ورڈ اٹ از اے میٹر آف ایسٹ انڈیا کمپنی ٹو, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک علاقہ لے لیا, دوسرا لے لیا, تیسرا لے لیا, چوتھا لے لیا, پورے ہندوستان جو انڈیا کا پورا جو ایریا ہے سارا, یہ اس پہ آپ اس نے آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا شروع کر دے رہے ہیں. مغل امپائر کہہ لیں آپ, مراٹھا جو تھی, کانفیڈریسی جو تھی وہ, اور چھوٹے چھوٹے جو نواب تھے, اب ان کی حیثیت اتنی خاص نہیں تھی. اب ایسٹ انڈیا کمپنی 1810-15 آتے آتے بیکیم, جسے کہتے ہیں نا ایک ڈومیننٹ پیراماؤنٹ فورس. ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک سمجھداری یہ کی کہ اس نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں ایک نئی انرجیٹک امپائر ہے, تو اس کے ساتھ ابھی میں ہم چھیڑخانی نہ کریں. تو انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ 1803 میں آئی بلیو ایک معاہدہ کر لیا دوستی کا, جس پہ رنجیت سنگھ بھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی بھی رنجیت سنگھ کے مرنے تک, یعنی کہ 1839-40 تک قائم رہے. انگریز پنجاب میں نہیں آئے. امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ. تو انگریزوں نے اس جو پیریڈ تھا 1803 سے 1840 تک کا, وہ اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا کنسالیڈیشن کی. انہوں نے اپنی دلی جمنا کے دوابہ کے ارد گرد, ساؤتھ میں, ایسٹ میں, ان علاقوں میں, نارتھ کی طرف پنجاب کی طرف جہاں پہ آج کل پاکستان ہے اس طرف نہیں آئے یہ. اوکے, نہ صبح خیبر میں آئے, آبویسلی وہاں کیسے آ سکتے تھے کیونکہ پنجاب راستے میں پڑتا تھا. تو اس کا یہ رزلٹ نکلا کہ رنجیت سنگھ جو تھا, مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب کا جو ایک زبردست راجہ تھا, اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک بڑا اچھا کام جو یہ کیا, وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے افغانیوں کا وہ جو دروازہ تھا خیبر کا, وہ بند کر دیا مکمل. اس کے ٹائم پہ اب افغانی جو لوٹ مار کرنے کے آتے تھے درا خیبر سے پنجاب آتے تھے, تباہی پھیرتے تھے آگے یہاں پہ, وہ راستہ اب کم ہو گیا آستہ آستہ. کیوں کہ اس نے کہا, مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کہا کہ میں اب پشاور درائے سندھ پار کر کے میں پشاور کے علاقے میں قبضہ کرتا ہوں, تاکہ یہ پٹھان پشتون جو افغانستان سے آتے ہیں ادھر ہی میں ان کو پکڑوں, یہ پنجاب میں انٹر ہو, یہاں پہ آ کے یہ بد امنی پیدا کریں گے, قتل و غارت ہوگا, لڑائیاں ہوں گی, جنگیں ہوں گی. تو یہ کام اچھا یہ کیا رنجیت سنگھ نے. اوکے, تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ صورتحال چل رہی تھی پنجاب میں اور نارتھ کی طرف, جہاں پہ صوبہ خیبر ہے, پاکستان کا کشمیر ہے, یہ وہ پورا علاقہ جو پاکستان کہتے ہیں, یہ بیسیکلی مہاراجہ رنجیت سنگھ اور اس کی جو امپائر تھی وہ آپس میں ٹیکل کر رہی تھی. انگریز اس کی طرف چھیڑخانی نہیں کر رہے تھے ابھی. تو اس کے بدلے میں ہوتا کیا ہے پھر کہ ویورز 1840 جب آیا, جب رنجیت سنگھ کی ڈیتھ ہوتی ہے, تو اس کے بعد انہی جو خالصہ جو دربار تھا لاہور کے اندر, جو کیپٹل تھا لاہور, اس کے اندر ان خالصہ جو تھے کچھ سکھ سردار جو تھے خالصہ کے, خالصہ مین جو سکھ امپائر کا جو پورا دربار ہوتا ہے اس کو خالصہ کہتے ہیں,
انہوں نے خود ہی جا کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی دریا ستلج پار کر کے، تو جس سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو موقع ملا اور انہوں نے آ کے پھر سکھ جو تھی ان کے ساتھ جنگیں شروع ہو گئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی. تو جس کا رزلٹ یہ نکلا 2-3 جنگیں ہوتی ہیں، فرسٹ سکھ وار، سیکنڈ سکھ وار. تو یہ 2-3 جنگوں میں سکھ جو تھی آرمی کو شکست ہوتی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں اگین، اور جس کے نتیجے میں 1853 میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگریز تھے برٹش، یہ لاہور پہ قبضہ ہو جاتا ہے ان کا. سر ہنری لارنس جو تھا جنرل، وہ آتا ہے لے کے فوج، تو لڑائی ہوتی ہے تو شکست ہوتی ہے. یہ ہنری لارنس وہی ہے جس کے نام پہ لاہور میں لارنس گارڈن ہے. اوکے، تو اس طرح پنجاب کے اندر بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا الحاق ہو جاتا ہے 1853 میں، 1853 میں. تو ویورز اب یہاں سے ایسٹ انڈیا کمپنی آگے بڑھتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ 1857 کا وہ زمانہ آ جاتا ہے، جس میں ہوتا کیا ہے کہ میں زیادہ ٹائم اس پہ اسپینڈ نہیں کروں گا کیونکہ 1857 کا بہت اس میں لکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے کہ وجوہات بیان کرتے ہیں. جی انہوں نے وہ بندوقیں آئی ہیں، وہ آئی تھیں تو اس کی وجہ سے وہ اس میں چربی تھی، چربی کے اندر وہ جسے کہتے ہیں وہ پگ کا وہ چربی تھی، گائے کی گوشت کی چربی تھی، تو وہ ہندوؤں کے لیے مسلمانوں کے لیے دونوں کے لیے قابل اعتراض تھا. تو اس سے ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. لکھنؤ سے شروع ہوتی ہے بات، پھر چلتے چلتے وہ پورے ملک میں بغاوت شروع ہوتی ہے. تو اس میں دیکھیں، اس کو یو ہیو ٹو لک ایٹ، یہ جنگ آزادی ہے، اس کو ایک بگر کانٹیکس کے اندر دیکھنا چاہیے آپ کو، نہ کہ ایک نیرو اس کے اندر. کیونکہ یہ ایک کوشش تھی، آپ کہہ لیں ایک ڈیلی ڈالی کوشش تھی انڈینز کی طرف سے انگریزوں کو تلوار کی زور سے باہر نکالنے کے لیے، کہ اس کو بائی فورس جنگ کے میدان میں ان کو نکالے، جو کہ بری طرح فیل ہوئی. 3-4 سال یہ لڑائی رہی جگہ جگہ. تو کچھ جگہ پہ انگریزوں کو شکست ہوتی ہے، لیکن وہ ٹیمپرری جسے کہتے ہیں سیٹ بیک، ٹیمپرری سیٹ بیک تھا. اور سب سے بڑا جو ایک سیٹ بیک جو مسلمانوں یا انڈینز کو تھا، ہندوؤں کو مسلمانوں کو تھا، وہ یہ تھا کہ پنجاب جو تھا یہ خاموش رہا. اس نے اس 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا. اس کی مین وجوہات ہیں، اس میں سے مین وجوہات یہ تھی کہ ابھی صرف چند سال پہلے، 4-5 سال پہلے 1853 میں انگریزوں نے سکھ امپائر کو شکست دی تھی پنجاب میں، اور پنجاب میں الحاق کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر. تو ایک امن امان قائم تھا، لوگ تنگ آئے تھے کافی عرصے سے لڑائی جنگوں سے، تو وہ انہوں نے کہا جی ہم نے اس جنگ میں شامل نہیں ہونا. یہ تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی جو سکھ پنجاب میں تھے وہ آبویسلی مغل جو بادشاہ تھے ان سے خوش نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی تھی. تو ان کو نظر آتا تھا کہ یہ جو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، اس میں پھر دوبارہ اگر ہم ساتھ دیں گے، انگریزوں کے خلاف لڑیں گے، تو بیسیکلی ہم نا وہی مغل بادشاہ دوبارہ تخت پہ بیٹھ جائے گا آ کے، جس سے ہماری ہم جنگ کر رہے ہیں پچھلے 100-150 سال سے. تو مختلف وجوہات کی وجہ سے پنجاب نے ساتھ نہیں دیا. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا سائٹ پہ ایک میں بتا دوں ایک چیز اور، اس کے برعکس پنجاب کے اندر کئی ہندو اور مسلمان اور کسی حد تک سکھ بھی، یہ کچھ فیملیز تھیں جنہوں نے الٹا انگریزوں کو ساتھ دیا. ان کو مٹیریل، پیسہ، لاجسٹکس، جسے کہتے ہیں نا فوڈ سپلائی، کھانے پینے کی چیزیں دی کہ جاؤ لڑو جا کے دلی مغلوں کے خلاف، یا باقی جو علاقے میں لوگ لانے تھے. اس میں سے کچھ پنجاب کے مسلمان خاندان اس خدمت کے بدلے میں انگریزوں نے جنگ کے بعد ان چند خاندانوں کو نوازا، زمینیں دی، جس سے وہ خاندان بڑے ہو گئے، اور آگے چل کے وہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے لیے وہ ایک مسئلہ بن گیا. وہی خاندان آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں کہ وہ کون خاندان تھے پنجاب کے اندر جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کو کھل کے ساتھ دیا تھا. گھوڑے دیے، کھانا دیا، پروٹیکشن دی، شیلٹر دیا، ان کے لیے جاسوسی کی، اسپائنگ کی ان کے لیے، اپنی قوم کے لوگوں کے خلاف. اپنی قوم سے مراد ہے جو دلی میں جنگ ہو رہی تھی وہاں پہ بادشاہ، وہ اس کے. تو یہ لوگ بعد میں پھر سر چڑھ گئے، یہ خاندان. تو یہ ایک سائڈ، میں آپ کو ایک سائڈ پہ چیز بتانا چاہ رہا تھا. تو 1857 کی جنگ آزادی فیل ہو جاتی ہے مکمل طور پہ، ایونچولی فیل ہو جاتی ہے، جس کے اس کے رزلٹ بڑے خطرناک تھے. کہ اس کے بعد کیونکہ انگریزوں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان لوگوں کو سزا بھی دی، کافی لوگوں کو بیچاروں کو ایگزائل کر دیا
آپ نے سنا ہوگا کالا پانی. کالا پانی کیا ہے؟ اس انڈیمن آئی لینڈ جو کہ بنگال ایسٹ انڈیا کے بے بنگال سے آگے جا کے ہیں. وہاں پہ کچھ جزیرے ہیں انڈیمن آئی لینڈ آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ. کچھ کو پھانسی دے دی, کسی کو, یعنی کہ انگریزوں نے بھی ظلم کیا اور کافی ظلم کیا. چھوٹی چھوٹی شک پہ لوگوں کو قتل کر دیا, بس ان کو پھانسی دے دی, یہ کر دیا. کئی خاندان برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, کئی نوبل خاندان ختم ہو گئے اس کے بعد, چاہے مسلمان تھے یا ہندو تھے. اب یہ 1857 کی جنگ آزادی 1860 61 62 آتے آتے چیپٹر کلوز ہوتا ہے. اس کا ایک سائڈ افیکٹ یہ نکلتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو کمپنی تھی, ایک بزنس کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے, جو کہ ہندوستان کے معاملے چلا رہی تھی پچھلے 150 سال سے 100 سال سے. برطانیہ کی گورنمنٹ جو تھی اس وقت کوئین وکٹوریہ تھی. تو برطانیہ کی جو تاج تھا گورنمنٹ تھی, اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ اتنا بڑا ملک ہے, اس کو چلانے کا اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے بس کا روک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بس جتنی آپ نے معاملے گڑبڑ کرنی تھی انڈیا میں کر لی ہے, اب آپ کی کمپنی بھی چارٹر کے ذریعے ختم. اب ہندوستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, معاملات ہیں, کنٹرول ہے, وہ اب ڈائریکٹ برٹش گورنمنٹ کے پاس ہوگا. تو اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ختم ہو جاتی ہے. اب معاملے سیدھا انڈر کوئین وکٹوریہ جو اس وقت کی ملکہ تھی اس کے پاس ہے, اور وہ جو ہے کوئین وکٹوریہ ایمپرس آف انڈیا کا ٹائٹل بھی لے لیتی ہے, یعنی کہ ہندوستان کی ملکہ کا ٹائٹل. تو اس طرح اب ہوتا کیا ہے کہ اب جو انڈین رہے لوگ, چاہے وہ ہندو تھے چاہے مسلمان تھے یا سکھ تھے, ان کو سمجھ لگی تھی کہ اب ہم جنگ کی زور پہ, تلوار کی زور پہ برٹش کو, برطانوی گورنمنٹ کو یہاں سے نہیں نکال سکتے. تو اس لیے اس کے بعد ایک چینج آپ کو نظر آئے گی ہندوستان کے اندر. یعنی کہ اگر آپ وزٹ کریں 1810 کا زمانہ اور آپ پھر دوبارہ وزٹ کریں 1880 کا زمانہ, تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ 1862-63 کے بعد جب برطانوی گورنمنٹ نے پورا ہندوستان پہ کنٹرول کر لیا, تو اب انہوں نے ایک نئی پالیسیاں شروع کر دی ایجوکیشن کے معاملے میں, سول سروس کے معاملے میں, جوڈیشلس کے معاملے میں. تو اس پورے سوسائٹی کو انہوں نے چینج کرنا شروع کر دیا. جگہ جگہ کالج کھولنے شروع کر دیے انہوں نے, دیکھیں ایجوکیشن کی طرف. اور پنجاب نے کیونکہ انگریزوں کا ساتھ دیا تھا, تو سارا ترقی کا فوکس انہوں نے پنجاب کی طرف کر دیا. یہاں پہ نئی نہریں بنائی انہوں نے, یہاں پہ سڑکیں بنائی, نئے ٹاؤن بنائے پنجاب کے اندر. لاہور جیسے شہر کو انہوں نے, جو تھا پہلے وہ ایک جیسے جو پرانا شہر ہے لاہور کا, 4 دیواری کے اندر قلعے کے ارد گرد وہ تھا, وہاں سے نکل کے انہوں نے ایک نئی اس کے راؤنڈ باؤنڈ نئی سڑک بنائی اس پورے پرانے لاہور کے ارد گرد, جس کو ہم کہتے ہیں سرکولر روڈ. وہ سرکل کرتی تھی پورے لاہور کو, اس زمانے کا جو لاہور تھا پرانا لاہور, اس کے ارد گرد, ٹھیک ہے نا. اور اس سرکولر روڈ کے باہر کی طرف جہاں پہ مال روڈ ہے آج کل, یا وہاں انہوں نے اپنے نئے کالج جیسے پنجاب یونیورسٹی, لاہور کا جو ویٹنری کالج ہے وہ, لاہور میوزیم, جنرل پوسٹ آفس اور اس طرح کی چیزیں, انہوں نے وہ نئی ایک مال روڈ بنائی, جسے اپر مال اور لوور مال کہتے تھے. یہ ساری جو سرکولر روڈ بنی تھی پہلے پرانے لاہور کے ارد گرد, اس سے باہر کی طرف یہ سڑک بنی مال روڈ. تو ایک ڈی آر ٹاؤن بنایا جس میں صرف اس وقت شروع میں صرف انگریز جو آفیسر تھے ان کی فیملیز رہتی تھی, جس کو انہوں نے نام دیا, ایک نیا ٹاؤن بنایا ایک ایز اے ماڈل کے طور پہ. اس کو انہوں نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن ہے یہ, جو لاہور کا آج کل ماڈل ٹاؤن ہے وہ. تو جس میں بعد میں آہستہ آہستہ جو الیٹ تھی انڈین, وہ بھی انہوں نے بھی پراپرٹی لینی شروع کر دی, مکان بنانا شروع کر دیا لیٹر آن. تو اس طرح 1880 اور 1890 کا جو لاہور تھا خاص طور پہ, اس کو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے دیکھیں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج بن گیا, مال روڈ بن گئی, جیسے میں نے بتایا کہ ڈفرینٹ کالج یونیورسٹیاں بننے شروع ہو گئے. تو اٹ واز لگتا تھا کہ جیسی بڑی اچھی ترقی ہو رہی ہے, ایک نیا نظام, ایک نیا سسٹم آ چکا ہے پورے سب کانٹیننٹ میں. اور یہی حال دلی کی طرف تھا, ادھر بھی تھا. اوکے, تو لیکن یہ تو اپنی جگہ پہ تھی, لیکن اس کا ایک جو پولیٹیکل فال آؤٹ تھا وہ بہت ہیوی تھا انڈینس کے لیے, خاص طور پہ جو مسلمان تھے, کیونکہ ان کے ہاتھ سے گورنمنٹ چھینی گئی تھی.
تو وہ بالکل تیار نہیں تھے کہ ہم نا انگلش جو ایجوکیشن لیں، انگلش کی اندر تعلیم لیں، یہ کریں وہ کریں. لیکن اس کے برعکس جو ہندو پاپولیشن تھی انڈیا کی، دے ور کوئک ٹو کیچ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پہلے یہ مسلمان تھے یہاں پہ، اب وہ ہٹ گئے ہیں، اب انگریز ہیں تو ہم انگریزوں کے ساتھ صلح صفائی کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان کے ساتھ ان کا اس کا کلیش نہیں تھا انگریزوں کے ساتھ جیسا مسلمان سمجھتے تھے. تو انہوں نے کوئکلی جلدی سے ہی وہ جو ویسٹرن ایجوکیشن کہتے ہیں آپ سمجھ کی، یہ وہ اس میں یہ فٹافٹ انہوں نے نا آگے بڑھنا شروع کیا. تو مسلمان اس معاملے میں تھوڑے سلو جا رہے تھے. پھر سر سید احمد خان کی شکل میں آپ کو پتہ ہے کہ 1870 میں 1880 میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ کام نہیں چلنا اس طرح، مسلمانوں کو یہ جو ہے نا دینی تعلیم سے کام نہیں چلنا خالی اب. تو اس لیے انہوں نے بھی یہ وہ علی گڑھ کالج کھولا پہلے 1870 میں، پھر اس کو علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ مل گیا. تو اس طرح انہوں نے کہا نہیں، سیکولر ایجوکیشن، سائنس ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن بڑی ضروری ہے لینی اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ کیا 1870 کے بعد کیا چینجز آ رہی تھی پورے سب کانٹیننٹ کے اندر. اب وہ سب کانٹیننٹ 100 سال پرانا نہیں تھا جس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ جو سارے کام ہو رہے تھے یہ انگریز اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ہی کر رہے تھے. اس کے اندر ان کا اپنا جیسے کہتے ہیں نا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ تھا، لیکن اس کا انڈائریکٹ بینیفیشری جو تھے وہ انڈین تھے. نیا سول سروس انہوں نے انٹروڈیوس کرایا جس کے تحت عدالتیں کورٹس فیصلہ کرتی تھی. اور اسی جو جوڈیشل سسٹم جو تھا، ایجوکیشن سسٹم تھا، اس کے بینیفیشری جو اس وقت کے جو ٹاپ کے جو مسلمان فیملیاں تھیں یا ہندو فیملی تھے انہوں نے کیا. مثال کے طور پہ محمد علی جناح، علامہ اقبال، گاندھی، نہرو، یہ جو فیملی تھی بڑی بڑی، انہوں نے فٹا اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ہم جا کے ایجوکیشن لیتے ہیں انگلینڈ جا کے. تو اس طرح سے یہ اس سسٹم کے بینیفیشری تھے. انہوں نے جا کے ایجوکیشن لی، برسٹر بنے، جو برسٹر کہتے ہیں انگلینڈ میں، اٹرنی بن گئے، وکیل بن گئے. تو انہی لوگوں نے جو کہ 1880 میں 75 میں 90 میں پیدا ہوئے، جیسے قائد اعظم تھے، نہرو تھے، اقبال تھے، یہ سارے لوگ اسی 1870 75 80 میں پیدا ہوئے ہیں نا. تو انہی لوگوں نے وہی ایجوکیشن، وہی برٹش کی جو سسٹم تھا ایجوکیشن کا، جو ان کا ڈیموکریسی کا ایک سسٹم تھا، وہی پڑھا، وہی تعلیم حاصل کی. انہی اس سر میں یہ اس قابل ہو گئے کہ ان کے ساتھ میز پہ بیٹھ کے انہی کی زبان میں، انہی کی کانسٹیٹیوشن کی زبان میں، انہی کی جو تھی نا ڈیموکریسی کی زبان میں بات کی. تو ان کو وہ آگے چل کے انہی لوگوں نے ان کو انگریزوں کو یہاں سے نکالا. یہ کسی مولوی کا کام نہیں تھا، کسی مدرسے کے مولوی کا یا کسی ایسے دینی بندے کا بس کا روگ نہیں تھا. اس کے لیے وہی لوگ چاہیے تھے جو کہ انہی کا سسٹم سمجھتے، انہی کی زبان میں بات بھی کر سکتے، اور انہی کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ سمجھتے، مینٹیلٹی سمجھتے. اور انہی کی جو کہتے تھے انہی کی دوائی، انہی کو میڈیسن واپس انہی کو کھلاتے تو پھر ان کو سمجھ آتی. تو وہی کیا انہوں نے. ان سب یہ جو جنریشن پیدا ہوئی ہے 1870 80 میں، اس جنریشن نے یہی کام کیا. آگے چل کے 1910 15 20 میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے انہی لوگوں نے آگے چل کے پھر وہ ایک تحریک چلائی جس سے انگریز بھی کنوینس ہوئے. آپ دیکھیں کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی، کوئی وار نہیں ہوئی. افغانستان کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، کوئی نہیں آیا وہاں سے حملہ کرنے کے لیے، نتھنگ. بلکہ انگریز گئے اس کابل افغانوں سے جنگ کرنے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں اینگلو افغان وار، فرسٹ افغان وار، سیکنڈ افغان وار، جس میں انگریز جو تھی ایک انڈین آرمی، چاہے وہ برٹش انڈین آرمی کہہ لیں آپ جو بھی کہہ لیں، وہ درہ خیبر پار کر کے الٹا چلے گئے افغانستان کی طرف. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا تھا. پہلے افغانستان سے ترک آتے تھے یا افغانی پشتون سارے انڈیا آتے تھے. اب یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ انگریز یا ایک انڈین آرمی ادھر گئی ہوئی ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ جیسے میں نے بتایا کہ رنجیت سنگھ نے وہ دروازہ بند کر دیا تھا خیبر کا، جس میں یہ افغانی لوٹ مار کرنے پنجاب آتے تھے یا آگے جاتے تھے. تو اسی دروازے کو مکمل طور پہ بند کر دیا فردر انگریزوں نے بعد میں. آپ کو مجھے بتائیں افغان وار کے بعد جب ہوئی ہے، جس میں انگریز جو تھے کابل تو چلے گئے تھے، قبضہ کر لیا تھا، تو کوئی افغانی فوج آئی ہے ہندوستان کی طرف حملہ کرنے کے لیے؟ زیرو. تو یہ ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہے
پہلے مہاراجا رنجیت سنگھ کی ہاتھ ہوئی، پھر انگریزوں کے ہاتھ ہوئی. لیکن ان سب باتوں کے باوجود کیا آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ جی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریزوں کی حکومت بڑی ایک بلیسنگ تھی ہندوستان کے لیے، اچھا ہوا ہے کہ مغل چلے گئے، انگریزوں کی حکومت آ گئی؟ میرا جواب یہ ہے نہیں. کوئی بھی فارن حکومت، اوورسیز سے آئی ہوئی حکومت کسی دوسرے ملک کو کر کے بیٹھ کے اس ملک کو ترقی نہیں دے سکتی، اس ملک کو اس لیول پہ نہیں لے جا سکتی. یہ اسی قوم کا ہی کام ہوتا ہے اپنے ملک کو اوپر لے جانا. کوئی دوسری قوم آ کے آپ کو اوپر نہیں لے، آپ کو بظاہر طور پہ ٹیمپریری طور پہ لگتا ہے کہ وہ کالج کھل گیا، یہ ہو گیا، ترقی ہو رہی ہے، لیکن اصل میں وہ ترقی اپنی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی اپنی قوم ہی اپنے ملک کو، اپنے قوم کو اوپر لے جائے گی، کوئی دوسرا نہیں کرے گا آگے. یہ ایک ہسٹری کا اصول ہے. اوکے، تو اس طرح سے ویورز 19 سینچری جس میں بتایا 1803 میں جب دلی پہ قبضہ ہوا، آل دا وے ٹو اینڈ آف 19 سینچری جس میں درمیان میں جنگ آزادی آئی، فیل ہو گئی. میں نے تھوڑا سا بتایا آپ کو کہ کس طرح یہ. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ بٹوین 1810 اور 1840 جنگ آزادی سے پہلے مسلمانوں نے کچھ طریقے شروع بھی کی تھی. ٹھیک ہے، جیسے فرائضی طریق تھی، آپ نے پڑھی ہوگی. فرائضی طریق تھی، سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید اور اسماعیل شہید، انہوں نے جنگیں بھی کی سکھ امپائر سے. تو یہ کوشش درمیان میں تھوڑی بہت کی ہے انہوں نے، لیکن وہ فیل تھی کوششیں. اٹ واز ٹو لیٹ. کیونکہ اگین کیوں، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ خرابی جو تھی وہ 1760 سے لے کے 1740 تک ہو چکی تھی، وہ 40 سالوں میں. اب آگے کوششیں تھیں، چھوٹی چھوٹی کوششیں ریجنل لیول پہ. کبھی ٹیپو کی کوشش کر رہا ہے، کبھی حیدر علی کوشش کی، کبھی نظام، کبھی مراٹھے، کبھی سید احمد شہید، کبھی اسماعیل شہید، کبھی فرائضی تحریک، کبھی کچھ تو کچھ. اٹ واز آل یوز لیس ان دا سینس کہ یہ انہوں نے کامیاب نہیں ہونا تھا. کیونکہ کیوں نہیں ہونا تھا؟ خرابی پہلے پیدا ہو چکی تھی، وہ ایک بیڑا غرق ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، تو انگریزوں تو یہ بات تھی. اچھا ایک لاسٹ چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے، وہ یہ کہ یہ جو سب چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ یہ 1870 سے لے کے 1899 کے درمیان پنجاب میں خاص طور پہ اور دلی میں، ادھر علاقوں میں، سارے علاقوں میں انگریزوں نے ریل بھی لے کے آ گئے. لاہور میں ریل بھی آ گئی 1885 میں میرا پہلی. اور بے شمار ایجوکیشن ریفارم ہوئی، جوڈیشیل، ایگریکلچر، ساری چیزوں کے باوجود سب چیزیں چل رہی تھی. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، انہی 30-35 سالوں میں ہندو اور مسلمانوں کے جو تھے نا ڈس ایگریمنٹ، اختلافات بھی سامنے سرفس پہ آنا شروع ہو گئے. اچھا اس میں آپ پڑھیں گے، کئی لوگوں سے سنیں گے، کہیں گے کہ جی انگریزوں نے ان کو ہوا دی. دیکھیں ہوا آپ تب دیتے ہیں کہ چنگاری کو دبی ہو کئی جگہ پہ. اس چنگاری کو آپ ایسا کریں گے تو وہ آگ بن کے نکلے گی نا. تو چنگاری ہوتی ہے تو وہ آپ کریں گے ایسے ہوا دیں گے تو وہ چنگاری بڑی ہوگی یا پھیلے گی. تو یہ کہنا جی انگریزوں نے یہ سارا کیا ہے، اٹس ناٹ انٹائرلی ہسٹوریکلی ٹرو. چنگاریاں تھیں، ہندو اور مسلمانوں کی آپس میں ڈس ایگریمنٹ تھے کئی چیزوں کے اوپر، لیکن وہ یہ تھا کہ کوئی اتنے سرفس پہ نہیں آتے تھے، لوکل لیول پہ چلتے رہتے تھے. لیکن ہاں انگریزوں نے انہی چنگاریوں کو، جو چنگاریاں تھیں انہی کو وہ لے کے نا وہ پکا تو اسے ہوا ایسا سے کیا تو وہ چنگاریاں اور بڑھ گئی. یہ انگریزوں نے کیا کیونکہ ریمبر ان کی پالیسی کی ہوتی ہے ڈیوائڈ اینڈ دین رول، سمپل. تو انہوں نے پنجاب کے اندر یا دلی کے اندر یا باقی علاقوں میں، راجستھان کے اندر بھی ایک کلاسیں، فیوڈل کلاسیں کریٹ کی انہوں نے. مقصد یہ تھا کہ ہم جائے خود لوکل پاپولیشن کے پاس جا کے ان سے آگے باتیں کریں، اپنے مطابق رکھیں، ان کو اپنے انڈر رکھیں. ہم کیوں ایسا کوئی نہیں کرتے کہ میں ایک بندہ پکڑ لیتا ہوں، اس کو میں خطاب دے دیتا ہوں خان بہادر کا یا ٹھاکر بہادر کا، ٹھیک ہے، یا دیوان بہادر کا. ایک خطاب دیتا ہوں اس بندے کو اور اس سے کہتا ہوں یار یہ اگلے 10-15 گاؤں نا تمہارے انڈر ہے، انڈر تمہاری مینجمنٹ کے. اب یہ لوگ تو ہے بھی تمہارے، تو تم جا کے ان کو کنٹرول کرو. تو اس کے بدلے میں ہم خوش ہو کے تمہیں خان بہادر کا خطاب دیں گے یا دولت آنے کا خطاب دیں گے یا تمہیں ہم گلانی کھلائیں گے.
ٹھیک ہے، یا ٹھاکر کہلاؤ گے تم، یا دیوان کہلاؤ گے. تو یہ ٹائٹل انگریزوں نے کریٹ کیے ایک چند لوگوں کے لیے، اور ان چند لوگوں سے ہی جا کے کہا کہ اپنے لوگوں کو جا کے کنٹرول کرو جا کے. تو دس از ہاؤ ایک فیوڈل کلاس کریٹ کی انہوں نے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہندوستان میں فیوڈل کلاس پہلے نہیں تھی مغلوں کے زمانے میں یا سلاطین دلی کے زمانے میں؟ بالکل تھی. ایسی بات نہیں کہ فیوڈل سسٹم تھا ہی نہیں یہاں پہ، بالکل تھا. لیکن انگریزوں نے اس کو اپنے حق میں استعمال کیا، تھوڑا سا چینج کر کے. جیسے میں نے بتایا، ایک آدمی پکڑ لیا، اس کو خطاب دیا، پہلے سر کا خطاب دے دیا، کبھی کو ڈفرنٹ خطاب. تو وہ آدمی بڑا خوش ہو گیا، جی مجھے پتا کیا کتنا بڑا اعزاز مل گیا، تو میں تو آپ انگریزوں کو ساتھ کام کروں گا. پھر صرف یہ نہیں کرتے تھے، پھر اس کے ایک بیٹے کو پکڑتے تھے، اسے کہتے تھے اس کو بھیجو انگلینڈ تعلیم حاصل کرے جا کے، وکیل بننا. وکیل واز دا موسٹ کامن اس وقت. تو وہ جو بچہ تھا 20-21 سال کا، اس کو بھیجتے تھے انگلینڈ پڑھنے کے لیے. وہ بچہ جو ہوتا تھا وہ 2-3 سال لگاتا تھا، 4 سال وکیل بھی بن جاتا تھا، اور انگلش بول دیتا تھا، ان کی کلچر سوسائٹی دیتا تھا. تو جب وہ اب واپس آتا تھا تو وہ اب انگریزوں کو دشمن نہیں ہوتا تھا، وہ ان کا دوست ہوتا تھا. تو وہ جب واپس آتا تھا تو وہ وہی بات کرتا تھا جو انگریز کرتے تھے، وہ انہی کی زبان بولتا تھا، یہی کرنا یہ کرنا. تو اس میں آپ کو تو یہ ایک پالیسی تھی انگریزوں کی، تو جس میں ہندو جو تھے اور مسلمان وہ جو ان کے اختلافات بھی تھوڑا تھوڑا بات آنے شروع ہو گئے. اس کا سٹارٹ کیا تھا؟ زبان کے اوپر، ہندی ورسز اردو، یہاں سے شروع مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ بھی آہستہ آہستہ اتنے بڑھتے گئے. 20ویں صدی آتے آتے 1910 15 20 25 30 آتے آتے یہ ایک کلیئر ہو گیا کہ یہ اب کٹھے نہیں رہ سکتے. لیکن اس کی ابتدا سٹارٹ انہی دنوں میں ہوئی ہے 1870-80 میں. آپ کو پتہ ہے 1885 میں ایک انڈین جو کانگریس ہے، انڈین نیشنل کانگریس کی بھی بنیاد رکھی گئی. ایک انگریز نے رکھی تھی چند لوگوں کو بٹا کے. مقصد کیا تھا کہ ان کو بھی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے یہاں پہ جو کہ انڈین لوگوں کا رائٹس کو پروٹیکٹ کرے بیسیکلی. اس لیے اس نے انڈین نیشنل کانگریس کی ایک پولیٹیکل جماعت کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کے کانگریس بن گئی، بڑی جماعت. اسی طرح اس کو دیکھا دیکھی آپ کو پتا کہ 1906 کے اندر مسلمانوں نے بھی بنا لیا اپنی ایک کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم بھی بنائیں گے مسلم لیگ کے نام سے. اوکے، وہ ہم اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو. تو اس طرح سے یہ صورتحال تھی آخری جو 30-35-40 سال تھے 19 سینچری کے. تو یہ ایک نئی شکل بن رہی تھی آہستہ آہستہ، جس نے آگے چل کے 20ویں صدی میں 1910 20 30 40 میں ایک شیپ اور فارم اختیار کرنی تھی ان لوگوں، اس جنریشن کے ہاتھوں جو کہ 1870-80 میں پیدا ہوئی تھی، جنہوں نے انگلینڈ جا کے تعلیم حاصل کی تھی. جیسے میں نے بتایا قائد اعظم محمد علی جناح، نہرو، گاندھی، اقبال، اس طرح کے کئی اور لوگ. اوکے، اسی طرح انگریزوں نے فوج کی بھی ریفارمز کی تھی، بے شمار کی تھی. کیونکہ پنجاب نے، اگین میں بار بار پنجاب کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ پنجاب اٹ ہیز اے سینٹرل رول. تو کیونکہ پنجاب نے ان کا ساتھ دیا تھا، جو تھی نا آرمی فوج کی ریکروٹمنٹ پنجاب میں رکھی ہوئی تھی. اس کو کہتے تھے وہ مارشل ریس، کہ یہ جنگجو قوم ہے. تو یہاں سے ساری فوج بھرتی ہوتی تھی، یا پھر پٹھان ہوتے تھے، یا پھر نیپال میں گوکھرا ہوتے تھے، گورکھے جو ہوتے تھے وہ تھے. تو یہ بھرتی ہوتی تھی. اور یہ اس طرح سے ایک کلاس کریٹ ہو گئی انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر، جو کہ اپنا جو اوریجنل لباس تھا اس زمانے کا، جبے شلوار قمیض کہہ لیں یا جو بھی، وہ سائڈ پہ چلا گیا. اس کی جگہ یہ پینٹ کوٹ ٹائی سوٹ یہ بن گیا. تو انہی لوگوں کو جو پینٹ کوٹ پہنتے تھے بعد میں، پڑھے لکھے لوگ تھے، انہی کو جو لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے انڈین، یہ ان کو کہتے تھے یہ بابو ہے. یعنی کہ بابو بھی کہ پڑھا لکھا پینٹ کوٹ پہننے والا آدمی کو یہ بابو کہتے تھے. اوکے. اور آپ نے ایک اور ٹرم سنی ہوگی اکثر کہ یہ جی جیسے ہم کہتے ہیں جی 1947 میں اکثر کہ انگریز چلے گئے، یہ اس کے پیچھے یہ کالے انگریز رہ گئے، یہ براؤن انگریز، کالے انگریز ہمارے سر پہ بیٹھے. تو یہ ایک ڈی ریگوٹری ٹرم ہے میرے مطابق. یہ ٹرم انگریزوں نے کبھی استعمال نہیں کی کہ یہ کالے انگریز ہیں، یہ کالے. ہاں،
یہ جو ٹرم تھی نا، اس طرح کی جو ڈسکرمنیٹوری جو ٹرم تھی، یہ نارملی آپ کو نظر آئے گی جب یہ تھے ساؤتھ کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگال میں تھے، بنگال کے اندر یا ساؤتھ میں تھے، اس وقت یہ ٹرمیں تھوڑی سی یوز ہوتی تھی. لیکن جب یہی انگریز 1803 میں دلی اور اس کے اوپر پنجاب کی طرف آئے، پھر اوپر پشتو، تو ان کو لگا کہ یہ لوگ تو کالے نہیں ہیں، تو انہوں نے کبھی نہیں کہا ان کو، یہ پنجاب کے لوگوں کو یا پٹھانوں کو یا کشمیریوں کو. آپ کوئی بھی ہسٹری کی بک نکال کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی ریفرنس نہیں ملے گا اس چیز کا کہ کالے انگریز، براؤن انگریز. یہ ٹرم یوز کرتے تھے جب یہ بنگال میں تھے یا ساؤتھ میں تھے. آپ کوئی بھی نکال کے دکھا دیں مجھے اس چیز کے اوپر، ٹھیک ہے. تو یہ اکثر جب آپ پاکستانی لوگوں سے سنتے ہیں یہ کالے انگریز ہمارے پہ آ گئے، یہ ہو گیا، تو یہ ایک غلط ٹرم بولتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو خود ہی ڈیگریڈ کرتے ہیں اس طرح کی بات کر کے، ٹھیک ہے. تو ویورز، میں سٹاپ کرتا ہوں یہاں پہ. اب آپ کو نظر آ گیا کہ 19 سینچری کی صورتحال کیا تھی ورسز جو 18 سینچری میں. اب ہم کافی نزدیک آ چکے ہیں 1947 کے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں وہ جو 47 سال ہیں 1900 سے لے کے 1947 تک کی، وہ میں پوری آپ کو بتاؤں گا. وہ ہماری انشاءاللہ آخری ویڈیو ہوگی اس پوری جو سیریز ہے دی مارچ ٹورڈ پاکستان کے اوپر. اب آپ میں سے کوئی بھی یہ پوری جو سب کانٹیننٹ کی جو ہسٹری ہے محمد بن قاسم کے حملے سے لے کے میری جو پہلی ویڈیو ہے اور 1947 تک، وہ آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوا. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو بھی معلومات انفارمیشن ملی ہوگی، اس میں اندر بھی کافی ساری. تو آپ نے مجھے کامنٹ دیجئے، ویوز دیجئے کہ آپ کو کیسی لگی یہ میری ویڈیو. تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم آخری ویڈیو جو ہماری ہوگی اس پہ میں بات کروں گا 1900 سے 1947 تک. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. گڈ نائٹ اینڈ پاکستان زندہ باد.